ज़्यादा दोस्त ने एक आध कैमरा इस्तेमाल करना खड़े हो जाए। अच्छा एक है जो दौरा है थोड़ा जहाँ ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जावेद साहब का बड़ा मशहूर हूँ यहाँ पर आपको इन्वाइट किया और मेरा शेड्यूल बड़ा टाइट था, लेकिन फिर भी मैंने जब आपका कहा तो मैंने मौका मिल जाएगा। तो ये मेरा बड़ा इमरजेंसी में विज़िट हुआ है और ये सरकारी दूसरा एज अ प्रेजिडेंट तो सरकारी है, लेकिन मैं अपने तौर पर लॉ मिनिस्टर के साथ उनकी गाने पे नहीं बल्कि अपने करके पे आया हूँ। तो उसकी बुनियादी वजह ये कि लफ्ज़ मैंने यूज़ किया इमरजेंसी में आया हूँ। एक तो मकबूजा कश्मीर की मजबूरी तौर पर सूरत हाल है वो ये है कि भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर को बड़ा करना चाहता है और 5 अगस्त 2019 से लेके उसने ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे कि वहाँ पे वो जैसे उसने वो डेमोग्राफी चेंज की और वहाँ पे जो इंडियन हिंदूज हैं उसमें उनको 45 लाख उन्होंने वहाँ पे उसने डोमिसाइल प्रूव किए। फिर लेटली उन्होंने डिलिमिटेशंस की और उनकी ख्वाहिश ये है कि वहाँ पे वो जो कोई हिंदू वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर का बनाया जाए ताकि वो कश्मीर का किस्सा ही ख़त्म कर दिया जाए। तो उस सूरत में फिर मैंने उस पर बड़ा जब से मैं प्रेसिडेंट का अहदा संभाला और मैंने जब हलफ लिया था तो मैंने ये बरमला कहा था कि मैं किसी रियासत या सूबे का सदर मुंतखब नहीं हुआ हूँ बल्कि मैं आज़ादी के बेस पर इनका सदर मुंतखब हुआ हूँ ताकि मुझे जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनका एहसास रहे। तो मैं उसके बाद फिर अमेरिका गया, बरतानिया भी आपसे मुलाकात हुई थी। मैं आया था अक्टूबर में जब हमने 27 अक्टूबर को वो मिलियन मार्च भी हमने किया था लंदन में। बाकी खाने से लेके हमने वो जो प्राइम मिनिस्टर की राष्ट्र ऊपर गए थे। तो उसके बाद फिर मैं यूरोप भी गया, ब्रसल गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया भी, मुजाहरा भी करवाया था, पेरिस गया। फिर उससे कबल मैं यूनाइटेड स्टेट भी गया था जब उनकी जनरल असेंबली का इजलास था और मीडिया आया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसका मुजाहरा भी किया, सेनेटर कांग्रेस में। तो मेरी वो कोशिशें उस वक्त से जारी थी। लेकिन अब जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया जैसे ये बुनियादी तौर पे मैंने जो अच्छा जी बात कोई ना करें जी प्लीज़, आवाज़ें आ रही हैं तो फिर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। जिसे बात करनी है वो बाहर चला जाए या साइड की बात करनी है। तो मैंने वो फिर ये कोशिश की और फिर मैंने अमेरिकन से भी वो कोशिश की। और आप जानते हैं कि जो अमेरिकन कांग्रेस वूमन है इल्हान उमर, शी इज़ अ सेलिब्रिटी इन अ वे, और वो वहाँ पे मेरी दावत पर मुजफ्फराबाद भी तशरीफ लाई और अब उन्होंने मुझे वो कहा है कि वो कांग्रेस में भी इस मसले को उठा रही है। तो मेरी हर तरफ से कोशिश जारी थी। लेकिन अब जो मैं इस दौरे पे खुसूसी तौर पे आया हूँ ये यासीन मलिक साहब को जो 2 दफ़ा उम्र कैद और कई दफ़ा 10 साल की सज़ा दी गई है और अब उसमें कुल 15 दिन बाकी हैं। उसके बाद फिर किसी भारतीय कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये तो उनकी जो वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसने सजा दी है, हाई कोर्ट में फिर अपील भी नहीं हो सकी। लिहाजा इसको हमने सफाती नुक्ता नज़र से भी देखना है, सियासी नुक्ता नज़र से भी देखना है, इखलाकी नुक्ता नज़र से भी देखना है और कानूनी नुक्ता नज़र से भी देखना है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे प्रोग्राम बेशुमार फाइनल है। मैं उसी वक्त वहाँ से चला जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैं 15 तारीख को इंशाअल्लाह वहाँ पर मेम्बरान पार्लियामेंट को भी एड्रेस कर रहा हूँ। इसी तरह मैं यूरोपियन मेम्बरान यूरोपियन पार्लियामेंट में जा रहा हूँ और कल मैं आयरलैंड जा रहा हूँ, डबलिन जा रहा हूँ और वहाँ भी
آئرش پارلیمنٹ میں بھی جا رہا ہوں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان میں بھی جا رہا ہوں، تاکہ یہ سارا میں جو صورتحال مقبوضہ کشمیر کی مجموعی ہے اور بالخصوص یاسین ملک صاحب کے حوالے سے میں ان کو بتا سکوں. ویسے تو میری ہر جگہ وہ کانفرنسز میٹنگ ہیں جو یہاں پہ ہمارے پاکستانی ممبران پارلیمنٹ اور لاسٹ مئی میں الیکٹ ہوئے ہیں، میں نے ان کو بھی برمنگھم صاحب کو بلایا، کیونکہ میری عادت ہوتی ہے کہ گراس روٹ سے کسی تحریک کو، کسی مہم کو، کسی جد و جہد کو آگے بڑھانا. ویسے کل میں آپ کے بلیک فورٹ میں بھی 11 بجے وہاں لارڈ میئر اور دیگر کونسلس کی دعوت میں جا رہا ہوں. تو میں کوشش ہے کہ میں ہر جگہ پہنچ سکوں. یہ جو میرا 10 دن کا دورہ ہے، اور میں اس میں وہ کچھ بیرسٹر وغیرہ سے بھی بات کروں گا کہ ہم قانونی طور پر کیا مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ میری یہ کوشش یہ ہے، اور اس پہ ہم نے حکومت پاکستان سے بھی کہا اور آپ کی نصاحت سے پھر کہوں گا کہ ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی جانا چاہیے. وہاں پہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ یا آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ نہیں جا سکتا. انفیکٹ میں جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو ہمارے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے جیسے سید حسن، ان کی سربراہی میں جسٹس مجید ملک صاحب شامل تھے، مشاہر صاحب اس میں شامل تھے، اور میں نے کمیٹی بنائی تھی کہ کیا آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جا سکتی ہے. تو وہ ان کی ریسرچ کے مطابق آزاد کشمیر گورنمنٹ نہیں جا سکتی، اونلی یونائٹڈ نیشن ممبر اسٹیٹس کو. تو وہ اب اس مسئلے پہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم حکومت پاکستان سے کہیں کہ وہ اس پہ جائے، اور اس پہ میں جو لیگل فرمز ہیں ان سے بھی بات کروں گا تاکہ گورنمنٹ پاکستان جائے لیکن اس کی سپورٹ بھی ہو سکے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ بھارت اب اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں جس طرح اس کی بھرپور کوشش ہے کہ اس مسئلے کو ختم کریں، تو ہمیں بھی اسی ایگریسو انداز میں مسئلہ کشمیر کو بھی اور یاسین ملک صاحب کے کیس کو بھی اٹھانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں جو بھارت وہ کر رہا ہے اس کا میچنگ اینڈ بی فٹنگ رسپانس دینا چاہیے. اور میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ ہم اس کو وہ دے سکیں. اور اس نے پہلے علی گیلانی صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ایک لحاظ سے مارڈر ہی تھا، کیونکہ وہ ریسٹ ہاؤس میں رہے، پتہ نہیں کیا دیتے رہے وہاں پر ان کی، اور پھر جو کچھ انہوں نے فیورل پر کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس طرح بھارت کی یہ بھی کوشش ہے، یہاں میں نے کہا وہ ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے، ڈیموسائڈ دے رہا ہے، ڈی لمیٹیشنس کر رہا ہے. وہاں پہ 4000 بھارتی لوگوں نے، وہاں پہ جو انویسٹرز ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں لینڈ کے لیے لیز پہ مانگی ہے تاکہ وہ لینڈ گریب بھی کر سکیں. تو اس سلسلے میں ہمیں اب زیادہ مؤثر طریقے سے بات کو آگے بڑھانا ہے. لیکن بھارت کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر وہ اس تحریک کو لیڈر لیس کرنا چاہتا ہے تو اس کے بڑے عجیب اور منفی قسم کی بھی باتیں سامنے آ سکتی ہیں. وہاں پہ جب لیڈر نہ ہو تو جب لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں تو ایک نئی ریزسٹنس موومنٹ بھی شروع ہو سکتی ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ اس کے پہ ہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت پہ اس وقت دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کو جو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے وہ یا تو مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں نے زندہ رکھا ہے جو اپنا وہاں سری نگر، اننت ناگ، کپواڑہ اور دیگر جگہ پر اپنا خون بہا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج دنیا کی توجہ بھی کشمیر کی طرف مبذول ہوئی. اور اس کے بعد میں سب کچھ برطانیہ میں مقیم جو آپ کشمیری ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور آج میں پھر جب میں جارحانہ انداز میں شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اپنے دورے کا آغاز برطانیہ سے کر رہا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح میں پارلیمنٹ، کونسل، دیگر فورمز پہ بھی جا رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اچھا رسپانس ملے گا. ابھی انہوں نے بہت اچھے مسئلے کو لے کے اب نکلے ہیں، کیونکہ ایک ایسا ٹائم ہے جب ترکی سائن ہو چکی ہے، اور یہ پہلا کیس ہے میرا خیال ہے اس کا جس کو انہوں نے وہاں پہ ہندوستانی عدالت میں سنایا، جبکہ ہماری آزاد کشمیر کی جس طرح اپنی کورٹس ہیں اس طرح جموں کشمیر کی اپنی کورٹس ہیں. یہ اس لیول پہ کیس تھا کہ ان کو وہیں پہ چلایا جاتا. ہندوستان کے اندر اس کا یہ کیس چلا کر سزا سنا کر میرا خیال ہے انہوں نے پہلی دفعہ پیغام دیا ہے کہ اب آپ ہمارا حصہ بن چکے ہیں. تو اس جگہ سے آپ نے تحریک شروع کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو کشمیری ہیں جن کو اب شاخت بھی یہاں پہ مل چکی ہے،
یہ عالمی انصاف کی عدالت میں جا سکتے ہیں آپ کی مدد کے لیے؟ نہیں، عالمی عدالت انصاف جیسے میں نے کہا کہ صرف یو این کا ممبر جا سکتا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی آزاد کشمیر حکومت جائے. میں خود ایز اے بیرسٹر، اور میں صرف بیرسٹر نہیں ہوں، میں برٹش بیرسٹر ہوں، کیونکہ میں نے 2 سال یہاں پریکٹس بھی کی ہے، یہاں ان کی کچھ پریکٹیکل ایکسرسائز ہوتی ہے وہ بھی کی ہے، تو میں برطانیہ میں پریکٹس کر سکتا ہوں. تو میں ایز اے بیرسٹر بھی کئی دفعہ وہاں گیا ہوں اس سے پہلے بھی، تاکہ میں وہاں پہ کیس کی بات کر سکوں، اسے انٹرنیشنلائز کر سکوں، ساری بات ہو سکے. لیکن میں بھی وہاں پہ اندر ضرور جاتا رہا، لیکن کیس وہ دائر نہیں میرا. اس وقت آپ 2 ملکوں کو میرا خیال ہے مدد کے لیے بلا رہے ہیں کہ ایک آپ ہندوستان کے خلاف ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کٹھی ہو اور ان پہ دباؤ ڈالے، اور دوسرا پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ حکومت جائے وہاں پہ، کیونکہ وہ تو ممبر ہے اور انہوں نے تو ویسے بھی وکالت کا لیا ہوا ہے. اور لفظ ذرا اسٹرانگ ہے میرے خیال میں، ان سے ریکویسٹ کی جائے. ان کی کچھ آپشن ہیں، لیکن وہ بھی جو نہیں جانا چاہتے اس کی بھی کئی وجہ ہے. میں صرف یاسین ملک صاحب کا نہیں، میں نے پہلے بھی کوشش کی کہ کشمیر کے مسئلے کو لے کے جائیں، لیکن اس وقت ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، مطلب وہ ڈیوائیڈڈ ویو تھا. وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ یونائٹڈ نیشن جو ریزولوشن ہے وہ انٹائر ورلڈ اس کی سگنیٹری ہے، یہ نہ ہو کہ یہاں جائیں تو کوئی نیا مدعا کھل جائے. ان کا ایک وہ اوپینین تھا کشمیر پہ. لیکن میرا ہے یاسین ملک پہ وہ ان کو جاننا چاہیے. جیسے ارشد صاحب نے بالکل وہ صحیح کہا، ایک منٹ بات ختم کر رہے ہیں مجھے، انہوں نے صحیح کہا کہ وہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے، اور اس بنیاد پہ ہمیں جانا چاہیے جو یو این کے ریزولوشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے سیکورٹی کونسل کے، اور انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی ہے. اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں سوری. بھائی صاحب، آپ کی کاوشیں اور آپ کے جو فالوورز ہیں ان کی کاوشیں کسی کی ڈھکی چھٹی نہیں ہیں. یقیناً آپ پرائم منسٹر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں یا کچھ بھی نہ ہوں، آپ ان کے دلوں کے تو لیڈر ہیں ہی. لیکن مظاہرے پارلیمنٹ میں میٹنگ بالکل آپ نے جیسے پہلے جاری رکھی ہے، ابھی بھی آپ کا پلان ہے، لیکن اس سے وہ اثر جو ہے وہ شاید یا وہ جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح اچیو نہیں ہو پا رہا، اور انڈیا کی جو مکرو جو مظاہر ہیں اس میں وہ ایک قسم کی کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں. ہمارے لیڈران کو عمر قید کرنا، سزائیں دینا اور ادھر مظالم اپنے ڈھانا اسی طرح جاری رکھنا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کے بھی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ سجیسٹ کریں. میرے نزدیک تو یہ امپورٹنٹس ہیں کہ ہم وہاں پہ پارلیمنٹ میں، جیسے میں نے 3 پارلیمنٹ میں جو میرا طے ہو چکا، مزید بھی کوشش کروں گا 10 دن میں ہوں. آئرش پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ اینڈ یورپین پارلیمنٹ، یہ سب نئے پارلیمنٹ ہیں. اور اس سے جو 1 اسٹیپ فردر ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً میں یورپین پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں تو ہم یورپین یونین کو ایکٹیویٹ کریں. اس طرح دوسری باڈی جو بڑی ہے، مثلاً یونائٹڈ نیشن کے بعد جو بڑی باڈی ہے وہ OIC بھی ہے، اور مجھے اس رمضان میں OIC کے سیکرٹری جنرل نے دعوت دی تھی، اور میں جدہ بھی ان کے ہیڈ کوارٹر گیا تھا، اور میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے لیے ہمیشہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں، ہماری ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب اس سے 1 اسٹیپ فردر کی ضرورت ہے. تو انہوں نے پھر میرے ساتھ بیٹھ کے اپنی ٹیم کو بتایا، جو وہاں پہ ہیومینٹیرین ٹیم بھی تھی، ان کی دیگر ٹیمیں بھی تھی، انفیکٹ اسلامی جو بینک ہے ڈیولپمنٹ فنڈ وہ بھی تھے. تو میں نے ان سب سے بھی بات کی، اور پھر ہم نے ایک ایکشن پلان تیار کیا OIC سے بیٹھ کے کہ وہ بھی اس سلسلے میں بات کریں. اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو آفیسز ہیں نیو یارک، لنڈن، جنیوا، آف کورس جدہ، وہ ہم ان کو اب ایکٹیویٹ کریں گے کہ وہ بھی کریں. تو اس سلسلے میں بھی میں ایک قدم آگے بھی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس سے مزید ایک قدم جو آگے ہے وہ یہاں کی گورنمنٹ سے. اور میں نے جو پچھلا لاسٹ اکتوبر میں وزٹ کیا تھا برطانیہ بھی اور 4-5 یورپین ممالک کا بھی، اور میں نے وہاں پہ یہ محسوس کیا تھا کہ اب جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے وہ ہمارے حق میں ہے. اور یہ بھی میں نے فیل کیا تھا کہ جو مودی کے عزائم ہندوتوا وغیرہ اس کے بھی وہ خلاف ہو چکے ہیں. اور مجھے یہ موقع ملا تھا کہ میں جو پیرس میں جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں ان سے میں نے بات کی تھی، اور بڑے سینئر لوگ اس میں تھے. آپ جانتے ہوں گے AFT جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس کا جو ہیڈ تھے وہ وہاں پر موجود تھے.
پیرس کی یا فرانس کی جو سب سے بڑی اخبار ہے لیمون، اس کے ایڈیٹر بھی وہاں موجود تھے، اور میں نے ان کی باتوں سے، اور انہوں نے مجھے پھر وہ دکھائے کہ آرٹیکلز بھی وہ لکھ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بعض ممالک کے، یورپین ممالک کے جو اکنامک مفادات بھارت سے منسلک ہو چکے ہیں، اس وجہ سے یہاں کی حکومتیں ابھی کچھ نہیں کر رہی. تو ہم پبلک اوپینین کو ایکٹیویٹ کر کے یہاں بھی پارلیمنٹس کو ایکٹیویٹ کریں، اور اس کے بعد پھر ہم ایکٹیویٹ کریں جو یہاں کی حکومتیں ہیں. مثلا میں نے آئرلینڈ میں کوشش کی ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ اور ان کے فارن منسٹر سے میں نے ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ میں وہاں عموماً ریکویسٹ نہیں کرتا جب وہ ڈکلائن ہو جائے گا. پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو بھی انسلٹ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ مجھے کسی سائٹ سے کہا گیا تھا کہ آپ ریکویسٹ کریں، شاید آپ کی ملاقات ہو جائے. میں وہاں بھی کوشش کر رہا ہوں، یہاں بھی میں ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ سے کوشش کر رہا ہوں، برٹش گورنمنٹ سے اور یہاں کی جو لیبر پارٹی ہے ان کی لیڈرشپ سے، اسی طرح وہ بیلجیم میں جو یورپین لیڈرز ہیں اس سے بھی کوششیں میری جاری ہیں. تو آپ کا کہنا یہ صحیح ہے کہ اس سے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے، اور میں نے اسی لیے میچنگ رسپانس کا ذکر کیا تھا کہ اگر بھارت اتنا کچھ کر رہا ہے تو ہمیں وہی روٹین سے ہٹ کے کچھ زیادہ مؤثر انداز کی بات کرنی چاہیے. ورنہ صاحب تحریک آزادی سے آگے جو بیس کیمپ کی صورت صورتحال ہے وہاں پہ سماجی پروجیکٹ کوئی آپ کی پارٹی کی طرف سے کیا پلان ہے؟ میری پارٹی کوئی نہیں ہے، میں پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ. بس فرسٹ آئی شوڈ کریکٹ یو، جو پریزیڈنٹ اسٹیٹ ہوتا ہے یہ نو پارٹی. میں تمام پارٹیز کا، بلکہ میں مجھے آپ نے یاد دلا دیا کہ میں نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تھی تو ایز اے پریزیڈنٹ میں نے آزاد کشمیر کی ساری قیادت، آزاد کشمیر کی ساری جماعتوں کو بھی میں نے اکٹھا کیا، اور میں نے، اور یہ پہلا دفعہ ہوا آزاد کشمیر میں کہ سب لوگ 30 جنوری کو میں نے اسلام آباد کشمیر ہاؤس بلائے، سب وہاں تشریف لائے، A to Z آئے. کوئی بھی ہوتا ہے نا پسر اختلاف کی وجہ سے نہ آئے، لیکن ساری آئے کیونکہ ساری سمجھتے تھے کہ 5 اگست کے بعد یہ ضروری ہو چکا ہے، اور ایز پریزیڈنٹ میں سمجھتا تھا یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے. سب آئے، پھر ہم نے ایک طے کیا کہ اسمبلی بھی طے کی، یہ نہیں کہ جسٹ خالی سیٹنگ کی. اس کے بعد ہم نے یہ 30 جنوری کو ہوا تھا، اور ہم نے 24 فروری کو اسلام آباد میں بہت بڑا مارچ کیا تھا، اور وہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا کشمیری مارچ تھا، اور ساری قیادت اس میں ہم موجود تھے، اور ہم نے بڑا اسے ایکٹیولی اور بڑا مؤثر انداز میں کیا. اس کے بعد میں نے سوچا پھر آزادی کے بیس کیمپ میں ہونا چاہیے، اور آزادی کے بیس کیمپ کا کیپٹل مظفر آباد ہے، تو وہاں پر پھر ہم نے 70 مارچ کو کیا. اور اس کے بعد پھر بھارت کے اتنے ہو چکے کہ پھر اب ہم دوبارہ بھی انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنلی بھی ہم ساری قیادت اکٹھے آئیں. اور کوئی ایسا ظاہر ہے اگر آپ کسی ممبر پارلیمنٹ سے ملتے ہیں تو 15 قائد نہیں جا سکتے، لیکن یہاں پہ میری یہ کوشش ہوگی کہ یہاں کوئی آئندہ اگر کوئی مارچ ہم رکھیں لندن میں، برسلز میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، یا کسی بھی جگہ جنیوا میں، تو وہاں پر ساری قیادت اکٹھی ہو. اور یہ میں نے پہلے بھی کیا تھا جب میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تھا، تو جب جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا تو میں آزاد کشمیر کی ساری قیادت کو ساتھ لے کے گیا تھا. اس وقت سردار احمد بیگم صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اسکندر ریاض صاحب تھے، ممتاز راٹھور صاحب اسپیکر تھے، اسی طرح وہ ترابی صاحب جماعت اسلامی کے تھے، تو میں سب کو ساتھ لے کے گیا تھا. اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. آزاد کشمیر کی سیاست میں ہمارے ہو سکتا ہے بڑے سنگین اختلافات ہوں، وہ ٹھیک ہے، وہ جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن ہم جیسے میں نے کہا میں بھی آزادی کے بیس کیمپ کا صدر ہوں، تو وہاں کی پارٹیز کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ آزادی کے بیس کیمپ کی سیاسی جو باتیں ہیں تو وہ سیاسی اختلافات ہمارے اپنی جگہ، لیکن جب کشمیر کی بات آئے تو ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. اس سے ایک بڑا افیکٹو میسیج آتا ہے انٹرنیشنلی بھی، بھارت کو بھی، اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو اس وقت بھارت کی 9 لاکھ فوج سے برسر انتظار ہیں اور ان کی توپ و تفنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنے جذبہ حریت سے، ان کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ ہمارے چاہے جتنے بھی سیاسی اختلافات ہوں، لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں. قاضی کامران صاحب چینل 44 پاکستان نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ یتیم ملک کی سزا کے خلاف عدالت میں عالمی عدالت میں، تو یہ بہتر نہیں ہے کہ دونوں ریاستیں مل کر اس کیس کو عالمی عدالت میں لے کر؟ آپ نے میرا خیال سنا نہیں ہے، ہم ایز اولاد کسی جا نہیں سکتے. یہ حکومت پاکستان سے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہاں
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں صرف یونائٹڈ نیشن کی کوئی ممبر اسٹیٹ جا سکتی ہے. میں نے آپ پھر بتا دوں کہ میں نے تو کمیٹی بنائی تھی جسٹس احمد مزید شیخ بشارت کی کہ وہ گائیڈ کریں کہ کیا آزاد کشمیر حکومت وہاں جا سکتی ہے یا نہیں. ان کی فائنڈنگ یہ تھی کہ نہیں جا سکتی, اونلی اے ممبر اسٹیٹ کین گو. اس لیے میں آپ کی ساتھ سے پھر ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ حکومت پاکستان سے جانا چاہیے. اتحاد کے ساتھ جموں کشمیر کی کیا آپ کی جو کشمیر کال کے لیے کوششیں ہیں قابل ستائش ہیں, یاسین ملک کو لے کر آپ نے جو یہ دورہ بھی کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی وہاں بھی آپ نے جو بیانات لیے یا جو کوششیں کی قابل ستائش ہیں. پاکستان نے بھی اس پر کافی اچھا اسٹینڈ لیا, بیانات کی. آپ اگر ہم بات کریں تو آفیشیلی ISPR کی جانب سے بھی طرف دی جا رہی ہے, وزیر اعظم کی طرف سے بھی, اور اپوزیشن میں عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے بھی بیان جاری کیا. تو سوال یہ ہے کہ ہم جو یاسین ملک کے کیس پر کافی زیادہ بات کر رہے ہیں, لیکن آزاد کشمیر میں جو ان کی پارٹی ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ, اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ہمارے قوانین ہیں, اینڈ میرے خیال کے مطابق وہ UN ریزولوشن کے مطابق ہے. کیونکہ UN ریزولوشن میں یہی ہے کہ یو ہیو اے چوائس آف انڈیا اور پاکستان, اس میں تھرڈ آپشن کی گنجائش نہیں ہے UN ریزولوشن میں. یہ بات کئی دفعہ اٹھی تھی کہ یہ آپشن ہونی چاہیے, شاید ہونی بھی چاہیے, لیکن وہ پھر یہ سوچا گیا تھا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کہ UN ریزولوشن انٹائر ورلڈ از سگنیٹری ٹو. آج اگر ہم اس میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر بات وہ ہمیں اس کا وہ رسپانس ان حالات میں جو آج ہے وہ نہیں مل سکتا. لہٰذا دیٹ از ان اکارڈنس ود UN ریزولوشن. تو 13 اگست 1949 کی ریزولوشن ہے, اس کے مطابق تو 3 آپشن ہیں. نہیں, 3 آپشن نہیں ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی آپشن ہے, اس کی آپ کوئی بھی مطلب نہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, اس میں صرف 2 ہی آپشن ہیں. ایک تیسرا آپشن صرف بیانیہ ہے, خود مختار ملزموں کا ایک بیانیہ ہے. لیکن وہ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ویسے میں جنرلی آپ کو لیگل اور آئینی پوزیشن بتا رہا ہوں. اچھا جی, کو جی صاحب آپ سوال پوچھ رہے تھے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں مبصرین تو نہیں جا سکتے اور نہ ہی یہ انڈیا وہاں جانے دیتا ہے, تو آپ کیوں اپروچ کریں جو ہر ملک کی یونین آف جرنلسٹ ہے, اس کو تھرو پریزیڈنٹ آفس سے ای میل کریں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کر کے اس پہ کچھ نہ کچھ اپنے اخبارات میں, نیوز پیپرز میں اور ٹی وی چینلز پہ رپورٹ مرتب کریں, جس سے خاطر خواہ میرے خیال یہ اچھی فیکٹس کو سامنے یہ اچھی تجویز ہے آپ کی, لیکن UN ریزولوشن کے مطابق اور یونائٹڈ نیشن جو کمیشن ہے فار انڈیا اینڈ پاکستان, جو آبزرور گروپ ہے جس کی آپ کہہ رہے ہیں وہ جانے نہیں دیتے, لیکن وہ جب جانے نہیں دیتے اور پاکستان کہتا ہے اور پاکستان پورا اجازت دیتا ہے اور وہ لائن آف کنٹرول تک جانے کی, لیکن انڈیا ان کو سری نگر سے بھی آگے نہیں جانے دیتا, تو اس پہ بھی ان کا گلٹ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور آپ کی بات بھی صحیح ہے, اور میں نے کئی برٹش پارلیمنٹیرین, یورپین پارلیمنٹیرین سے بھی کہا, اور انہوں نے انڈیا سے اجازت مانگی جانے کی, انہوں نے نہیں دی. تو اب اس سے بھی ہمارا کیس مضبوط ہوتا ہے کم از کم کہ انڈیا از گلٹی اینڈ انڈیا از ہائیڈنگ. آپشن بڑی زبردست ہیں, جبکہ بہت سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا کہ آپ ایک انگریز کے ساتھ بیٹھ کے فوٹو کھنچوا کے تو مسئلہ کشمیر حل کروا رہے ہیں. لیکن آج پوزیشن یہ ہے کہ کسی بھی ویسے کسی نے کہا یا نہیں کہا, آپ کیا ہے بہت بڑا, لیکن آج کسی پارلیمنٹ میں چلے جائیں وہ ایک ایک کر کے کشمیر کا نام تقریباً ہر پارلیمنٹ جان رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ کاوش تھی آپ کی جو اس وقت سارے پھول پھل رہی ہے, اور پوری دنیا کے اندر جو لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں انہیں ہو نو ہے کیا مدد کریں گے, نہیں اویئرنیس کریٹ کرنے میں وہ کریڈٹ انشاءاللہ کری آپ کو ہی جائے گا. آج جی سوال میرا بھائی صاحب تو آپ سے یہ ہے کہ آپ کامیاب ملین مارچ کرتے آ رہے ہیں ماضی میں بھی, اس دفعہ آپ وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں. لیکن جی ملین مارچ کا میں نے بڑا کامیاب ایک سلسلہ شروع کیا تھا, اور لندن, نیو یارک, ڈبلن, اور اس کے بعد برسلز, اور آخری جو میں نے کیا تھا وہ برلن, دیوار برلن کے اوپر کھڑے ہو کے ہم نے کیا تھا. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ملین مارچز کا آئیڈیا یہ تھا کہ الٹیمیٹلی ہم ایک بڑا ملین مارچ کریں گے لائن آف کنٹرول پہ. لیکن اس کے بعد کووڈ ہو گئی,
اور اس کے 2-3 سال بعد تو ساری ایکٹیویٹیز ایون میرے دورے بھی نہیں ہو سکے، اور جو ایکٹیویٹی ہمارے لوگ ہمارے کشمیری برطانیہ اور دیگر ملکوں میں کرتے تھے وہ بھی کمی آ گئی. تو یہ میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو میں نے کہا کہ اب کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ لوگ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اس پہ مزید دیکھیں گے. لیکن میں آپ کے لیے یہ میں نے جو تھوڑا سا گائیڈ دیا ہے کہ ہمیں جو نیکسٹ ایکٹیویٹی ہوگی اس میں میری کوشش ہوگی کہ آزاد کشمیر کی ساری قیادت بھی ہم اکٹھے ہوں. اچھا، یہاں کے لوگ آپ کا حلقہ بھی ہے، اب تو چلو نہیں ہے، تو آپ بولے گا ابھی میرا حلقہ مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر ہے. تو اس کے ساتھ جو ہریام پل جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، اس پر کوئی پیش رفت؟ مقبوضہ کشمیر میں نہیں جڑتا، اکال گڑھ سے ساتھ. اس لیے میں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر والا نام اکال گڑھ مقبوضہ کشمیر ہے. مقبوضہ کشمیر یہ منشا صاحب نے قبضہ کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ کا اچھا سوال ہے اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے. اور جب سے میں پریزیڈنٹ بنا ہوں میری یہ کوشش ہے وہ سارا پل تیار ہے، انفراسٹرکچر تیار ہے، وہ درمیان میں ایک حصہ ہے جو نہیں بن سکا تھا، اور وہ اس لیے نہیں بن سکا، آپ نے پہلے جواب دے دیا کہ وہاں پہ پلر نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ پانی بھی ہوتا ہے نیچے. تو وہ اب پھر میں نے اس پہ وہ تھوڑا سا فیزیبلٹی تیار کروائی. فیزیبلٹی میں اب یہ ہے کہ پلر نہیں تو وہاں اسٹیل کا جیسے آپ کو بتایا ہے وہ اب درمیان میں ہم اسٹیل کا بھی بنوا رہے ہیں. اس کے لیے فنڈنگ وغیرہ فیزیبلٹی تیار ہو چکی ہے اور آئی ایم پشنگ اٹ کہ وہ جلد ہو چکی ہے. اس کے بڑے فوائد ہیں. تو وہ آپ نے تو مقبوضہ کشمیر تک وہ پل پہنچا دیا لیکن یہ کم از کم چکسواری گڈیال کوٹلی تک بڑی آسانی ہو جائے. اچھا سر صاحب اس کو کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے ہمیشہ اس نے کشمیر کے کاز کو ہر لیول پہ سپورٹ کیا، ہائی لائٹ کیا. لاسٹ ویک کیا میسج کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی میں سب سے پہلے تو کہتا ہوں کہ دس از ایج آف میڈیا، اور آپ پہلے وہ رجحان ہوتا تھا بڑے جلسوں کا، تو وہ اب اس طرح نہیں رہا کہ آپ جلسہ بورڈ بھی بڑا کر لیں 5,000 کا ہو جائے گا یا انگلینڈ میں 3,000 کا ہو جائے گا 10,000 کا میکسیمم. تو یہ میڈیا میں جو آپ بات کریں گے یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں دیگر لوگوں کی ذمہ داری ہے میڈیا کی اویئرنیس، جیسے آپ نے لفظ یوز کیا کہ میڈیا آپ جب نیشنل میڈیا کرے گا تو پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی پک کرتا ہے. اور میری یہ خواہش ہوگی جیسے میں نے پیرس کی آپ کو مثال دی ہے، AFP لیمون وغیرہ سب سے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پہلے وہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. میری تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں اور میڈیا سے بات کروں، لیکن وہ تھوڑا سا پرابلم رہا. لیکن اب میرا خیال ہے کہ جس طرح تیزی بھارت کا رہا ہے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کرنی چاہیے. اور بالخصوص میں آپ کی ساتھ سے نیشنل میڈیا سے بھی کہوں گا کہ بعض اوقات ہمیں گلا ہوتا ہے کہ نیشنل میڈیا بعض کے جو اسکینڈلس میٹر ہوتے ہیں ان کو تو سارا دن چلاتا رہتا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں اس طرح جو مظالم ہو رہے ہیں یا کشمیر کو جو ضرورت ہے یا لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے اس طرح نہیں کرتا. تو ہم وہاں پہ جو میں نے وہ کانفرنس بلائی تھی سب قائدین کی، وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس بات کو اٹھایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو بڑے میڈیا ہیں ان سے ان کے جو سربراہان ہیں، ان کے جو قطاعت ہیں، ایڈیٹر ہیں، ان سے بھی مل کے ہم ریکویسٹ کریں کہ اسے ذرا زیادہ مؤثر انداز ہو. بہت میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ پریس کیمپ کی جو حکومت ہے اس کے صدر ہیں جو پوری حکومت کا نہیں، آزاد کشمیر مطلب جسٹ کے آئندہ کے لیے میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں. جی. تو ابھی جو آفیشیل ہیں آزاد کشمیر کے ماضی میں بھی پچھلی حکومت میں بھی وزیر اعظم مسعود صاحب انہوں نے کافی دورے کیے بتانا کہ آپ کا جو دوسرا دورہ بتانا کا امریکہ آپ جا چکے ہیں سعودی عرب، لیکن ہماری جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے گلگت بلتستان نہیں جاتی، وہاں کے دورے نہیں ہوتے اور وہاں کی جو قیادت ہے وہ آزاد کشمیر آتی ہے. تو آپ نے جو اس جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے اس کو متحد کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مسئلہ کشمیر کا بنیادی فریق ہے تو ان کے ساتھ بھی متحد ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی بیسیکلی آزاد کشمیر آزادی کا بیس کیمپ ہے اور ہم نے آزادی کے بیس کیمپ سے آواز اٹھانی ہے
یہ بات غلط ہے کہ ہمارے رابطے نہیں ہیں ان سے، لیکن وہاں جا کے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات یہ میں آپ کا سوال بھی سمجھ رہا ہوں، آپ وہاں سے بول رہے ہیں، میں ایک اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں صرف کہ کوئی بھی جو آزاد کشمیر کے کشمیر کے لوگ جہاں پر بھی ہیں، چاہے وہ بلجیت کے ہیں وہ بھی کشمیر کا حصہ ہے، چاہے جو آپ لوگ باہر ہیں، چاہے کشمیری جو ہمارے مہاجرین پاکستان میں بستے ہیں، ان کو ہمیں اپنے آپ سے الگ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بہرحال مجھے یقین ہے کہ جب یہ پریشر ایریا پہ بڑھے گا تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کا موقع آئے گا تو ہم الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس یونین کونسل سے کٹوا دیں، کس کو لگوا دیں تو ذرا جیت میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ ہمیں اس رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن یا اپنے بھی سائڈ میں بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں ہمارے پکے ووٹ ہیں وہ